अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के नतीजे में इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता का जो खत्ता है वो बिल्कुल जंग के दहाने पर है। अमेरिका की जानिब से अपने तमाम जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स है, जो एयर टैंकर्स है, उनको आलूदेद की बेस पर लाकर जमा कर दिया गया। ऐसे मौके पर कोई भी चिंगारी जो है वो इस पूरे खत्ते को आग पे धकेल सकती है, एक बहुत बड़ा आग लगा सकती है। लेकिन ऐसे मौके पर रशिया और ईरान के दरमियान जो स्ट्रेटजिक मुआहदा हुआ था इस साल जनवरी के शुरू में, यानी 17 जनवरी को ये मुआहदा हुआ था, जब ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जब मास्को गए थे, वहाँ पर सदर पुतिन और उनके दरमियान ये मुआहदे पर दस्तखत हो गए थे। और ये दस्तखत के बाद इस मुआहदे के जो मामलात जो है वो तय हो रहे थे, और आज जो है वो बाकायदा तौर पर ये जो मुआहदा है वो नाफिजुल अमल हो गया। बड़ा अहम किस्म का मुआहदा है, दोनों के दरमियान जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं उसको बहुत अहमियत हासिल है। इसके कुछ नुकात हैं, मैं उनको बयान करना चाहता हूँ। ये जो मुआहदा है तेहरान और मास्को के दरमियान, इसमें दो तरफ़ा ताउन को हर शोबे में गहरा और मुस्तहकम करने का अज़म ज़ाहिर किया गया है। उसके साथ साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर मजबूत शराकत दारी का आगाज़ होगा। और मुआहदे के जो अहम नुकात है उसमें तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात की मज़ीद गहराई और वसअत देना, मुश्तरका तजारती और इक़्तिसादी ताउन का तसलसल, मुश्तरका अस्करी मशक़ों में करीबी ताउन, एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी भी जारियत की सूरत में जारह रियासत की हिमायत न करना, अपने इलाकों को अलहदगी पसंद तहरीकों के लिए इस्तेमाल न होने देना, पाबंदियों की मुखालिफत और इन्हें गैर कानूनी करार दे देना, और तीसरे ममालिक की पाबंदियों में शामिल न होना, एक तरफ़ा पाबंदियों से ग्रेस, मीडिया ताउन के ज़रिए गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला, कुदरती व इंसानी आफात से बचाव में मदद, और जो मालियाती बुनियादी ढांचा है उसकी तश्कील, पुरअमन जौहरी तवानाई के शोबे में बशमूल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उसकी तामीर के मनसूबों में दिलचस्पी, और दहशतगर्दी और दीगर बैनुल-अक़वामी ख़तरात के ख़िलाफ़ ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। और ये जो मुआहदा है ये 20 साल की मुद्दत के लिए तय पाया है, और इख्तिताम पर खुद ब खुद जो है मज़ीद 5 साल के लिए ये उसकी तजदीद हो जाएगी। ये बड़ा अहम किस्म का मुआहदा है, और इस मुआहदे के बाद जो है वो ईरान और रशिया के दरमियान जो ताल्लुक़ है, तमाम तर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, चाहे वो रशिया के ऊपर है, रशिया के ऊपर भी आपको पता है कि जो तेल की और गैस की सनत के ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई हैं यूरोपियन ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से। इसी तरह ईरान के जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं। साथ साथ अभी तेल और गैस के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। साथ में तेल की तजारत के ऊपर पाबंदियों के साथ साथ जो अभी स्नैपबैक मैकेनिज़्म बहाल हो गया है, तो जो आर्म्स की जो तजारत है उसके ऊपर भी पाबंदियाँ आयद हो गई हैं। जबकि रशिया और चाइना की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी पाबंदी है जो आयद की गई है, चाहे वो सलामती कौंसल की तरफ से हो, चाहे नेटो की तरफ से हो, या जो यूरोपियन ट्राइका की तरफ से हो, या फिर अमेरिका की तरफ से, हम किसी इस तरह की पाबंदी को तस्लीम नहीं करते। हमारा ईरान के साथ जो तिजारत है, हमारा ईरान के साथ जो दिफाई मुआहदे हैं, हमारे ईरान के साथ जो तिजारती मंसूबे हैं वो इसी तरीके से जारी रहेंगे। हम ईरान के साथ तेल की जो तिजारत है उसको भी ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर चाइना और रशिया की जानिब से स्टैंड लिया गया है। और अभी हमने देखा कि रशिया के जो मिलिट्री कार्गो तैयारे हैं वो धड़ल्ले से तेहरान पहुँचे, और उन्होंने अपना जो असला है ईरान और रशिया के दरमियान जो तिजारत हुई है मिलिट्री, उसके तहत वहाँ पर उन्होंने जो चाहे जो दिफाई निज़ाम वहाँ पर पहुँचाना था वो भी पहुँचाए हैं। मिग तैयारे वहाँ पर पहुँचे हैं। मिग 21 जो तैयारे हैं, मिग 29 तैयारे वो वहाँ पर पहुँचाए गए हैं, क्योंकि ये जो सिखू जो तैयारे थे उसकी डिलीवरी में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है रशिया की जानिब से, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही ये जो मिग 39 जो तैयारे हैं वो तेहरान में पहुंचाए गए हैं, ताकि इन केस कोई हमला हो जाता है तेहरान के ऊपर तो ईरान की जानिब से अपनी दिफा किया जा सके। इस वक्त ये है कि ईरान ने अपना जो दिफाई निज़ाम है उसको एक्टिव किया है। गुज़श्ता रात भी तेहरान के जो आसमानों के ऊपर इस तरह की दिफाई एक्टिविटी देखी गई है, जिसका ईरान की अफवाज है उनकी जानिब से कहा गया है कि हमने ये जो एक्टिविटी की है वो
اپنی ملٹری پریپیئرڈنیس کو دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ کس حد تک ہم ملیٹریلی پاورفل ہیں. دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ اس بار جو حملہ ہوگا وہ جو 12 روزہ جنگ ہے اس سے کہیں زیادہ مختلف حملہ ہوگا, اور یہ خود امریکی جو دفاعی تجزیہ کار ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ایران کا جو حملہ ہوگا اسرائیل کے اوپر وہ حملہ بہت ہی شدید قسم کا حملہ ہوگا. ایران اپنے تمام تر توانائیاں اس بار جو اٹیک کرے گا وہ صرف کرے گا اسرائیل کو ایک ہی بار میں گھٹنوں پہ لانے کے لیے, کیونکہ اگر ایران فرسٹ اٹیک نہیں کرے گا اور ڈیفینٹ اٹیک نہیں کرے گا تو پھر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کو بڑا زخم پہنچا سکتے ہیں. لیکن ایران نے جو کاؤنٹر اٹیک کا جو تیاری کی ہے وہ اسی طریقے سے کی ہے کہ وہ ایک ہی حملے کے اندر وہ پہلا ہی حملہ اتنا شدید قسم کا ہوگا کہ اسرائیل کو سر اٹھانے کا پھر موقع نہیں ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کے اندر امریکہ کے جو بیسز ہیں ان کے اوپر بھی ایک شدید ترین حملہ کیا جائے گا تاکہ امریکہ کو بھی یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ ان بیسز سے اڑے اور آ کر ایران کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے جو تیاریاں جاری ہیں, جو کوششیں کی جا رہی ہیں, اس حوالے سے ابھی کچھ انکشافات سامنے آئی. ہم نے اپنے ایک پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ لبنان کی جو گورنمنٹ ہے, نام نہاد گورنمنٹ, جو نواب سلام کی جو گورنمنٹ ہے, صدر جوزف اون کی جو گورنمنٹ ہے, ان کو پیسے دے رہی ہے. اور اس حوالے سے ان کی جو یہ جو مشرق اس کے لیے لبنان اور اسرائیل کے لیے جو امریکی صدر ٹرمپ کے جو نمائندے ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہماری جو امداد ہوگی, ہم جو پیسے دے دیں گے لبنان کی گورنمنٹ کو, وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے سے مشروط ہے. اگر یہ غیر مسلح نہیں کریں گے تو ہم ان کو کوئی پیسے نہیں دے دیں گے. ابھی اس حوالے سے اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے لبنان کے لیے $23 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور وہ امداد ان کو پہنچائی جا رہی ہے. یہ امداد میں سے $19 کروڑ جو ہے وہ لبنانی فوج کے لیے اور $4 کروڑ جو ہے وہ داخلی سیکیورٹی فورسز کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یمن کی جانب سے فلسطین کے حمایت میں اور اس مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اوپر اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے مخالفت میں جو اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, اس حملوں کے سلسلے میں ایک بڑا حملہ ابھی جنرل یحییٰ سریع نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جو ریڈ سی ہے اس میں ایک شپ کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ اسرائیل کی طرف جا رہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسرائیل کے اوپر جو پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں سمندری تجارت کے حوالے سے, اس پابندیوں کی یہ شپ جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہی تھی, لہٰذا ان کو وارننگز دی گئی, لیکن انہوں نے اس وارننگ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. لہٰذا کروز میزائلوں کے ذریعے اس شپ کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ شپ جو ہے وہ اسرائیل جا رہا تھا, لہٰذا اب وہ اسرائیل نہیں جا پائے گا کیونکہ یہ شپ ڈوب رہا ہے. یہ کہا گیا ہے. دوسرا یہ جو فلسطین کے حوالے سے یہ جو گلوبل جو سمود فلوٹیلا اس کے اوپر گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا, اس کے 40 سے زائد جو کشتیاں تھیں ان کو قبضے میں لیے گئے تھے. ایک جو کشتی تھی وہ محاصرے کو توڑ کر غزہ کے پانیوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا, اس کو بھی اسرائیل نے آخرکار اپنے قبضے میں لے لیا ہے. پولینڈ کی جھنڈے والی یہ کشتی ہے, اس میں 6 افراد سوار تھے, اب ان کو بھی گرفتار کر کے اشدود منتقل کر دیا گیا ہے. تمام کشتیاں اب اسرائیل کے قبضے میں ہیں, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 500 سے زائد کارکن جو ہیں وہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہیں, اسرائیل کے قید میں ہیں, جن میں سے 200 کو انہوں نے صحرائے نقب کے جو جیل ہے وہاں پر منتقل کر دیا ہے. ماحولیاتی کی جو کارکن ہے گریٹا تھنبرگ اس میں شامل ہے, بارسلونا کی جو سابق میئر ہے ادا کولو وہ بھی اس میں شامل ہے, اور یورپی پارلیمنٹ کی رکن ریما حسن بھی اس میں شامل ہے, جبکہ سینیٹر مشتاق احمد سمیت تقریباً 6 پاکستانی بھی اس فریڈم فلوٹیلا کا حصہ تھے جو کہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور اب اسرائیل نے ان کو صحرائے نقب کے جو جیل ہے وہاں پر منتقل کر دیا ہے. گریٹا تھنبرگ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اسرائیل کی جو فورسز ہے انہوں نے اغوا کر لیا ہے, اور
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی مطالبہ کیا ہے اور اپنی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالے کہ ان ماحولیاتی یہ جو امدادی کارکن ہیں ان کو فوری طور پر رہا کرے۔ غزہ کے اوپر اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس کے نتیجے میں 77 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 222 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ایک فلاحی جو مرکز ہے، لنگر خانہ ہے، اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بھی 10 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو عمارتیں وہاں پر گرائی گئی ہیں اس کے ملبے تلے بھی متعدد افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جبکہ جس علاقے میں یہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے وہاں پر سڑکوں پہ بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ امدادی کارکنوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں وہ لاشیں وہاں سے ابھی تک اٹھائی نہیں جا سکی ہیں۔ ایمبولنسز کو وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا، شہری دفاع کی جو ٹیمیں ہیں ان کو وہاں پر نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں ابھی بھی جو بے گھر افراد جن ٹینٹوں میں جو موجود تھے ان پر گیس کا حملہ کیا ہے اسرائیل کی جو فورسز ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچے جو ہیں وہ متعدد جو افراد ہیں وہ دم گھٹنے سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے، یہ گیس کا حملہ کیا گیا ہے ان افراد کے اوپر جو ٹینٹوں میں وہاں پر رہائش پذیر تھے، تاکہ ان کو نکال باہر کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ شام کے اوپر اسرائیل نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، گو کہ شام کا جو صدر ہے احمد الشرع وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کے پینگے بڑھانے کی بڑی کوشش کر رہا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اس کو گھاس نہیں ڈال رہا ابھی بھی، اور اس کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ دمشق کا علاقہ ہے قصوہ کے نام سے، اس علاقے کے اوپر 8 سے زائد حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے جانب سے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بڑی تباہی پھیلی ہے۔ ہلاکتیں کتنی ہوئی ہے وہ ابھی شامی گورنمنٹ کی جانب سے ریلیز نہیں کیا گیا ہے۔ تباہی بہت زیادہ پھیلی ہے، اور یہ شامی جو سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے اس حملے کی تصدیق بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 8 سے زائد حملے ہو گئے ہیں، لیکن وہاں پر شہادتیں کتنی ہو گئی، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے فگرز جو ہیں وہ جاری نہیں کیے۔ صدر پوٹن نے ایک انٹرویو دیا ہے، بڑا اہم قسم کا انٹرویو۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو روس ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ نیٹو کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، حملہ کر رہا ہے، تو ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہم پہلے حملہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ مخالفین ہمیں چاہ رہے تھے کہ ہمیں عالمی نظام سے نکال باہر کر دے، لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو سب کو حکم دے سکے، کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے یہاں پر۔ یہ جو ملٹی پولر ورلڈ ہو گئی ہے، یونی پولر ورلڈ کی جو باتیں کرنے والے بکواس کر رہے ہیں، اسی طرح کی کوئی دنیا اس وقت موجود نہیں ہے۔ کسی طاقت میں یہ ہمت نہیں ہے، کسی ملک میں یہ ہمت نہیں ہے وہ دنیا کو لیڈ کر سکے۔ اس وقت تمام اس دنیا کے اندر بہت ساری پاورز ہیں، رشیا ایک بہت بڑی پاور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اگر رشیا کے ساتھ کسی کو مقابلہ بازی کرنا ہے فوجی میدان میں تو وہ پھر میدان میں آئے، میدان میں آ کے باتیں کرے، پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ آ کے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سامنے آ کر دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے تنازع کے اوپر بھی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطین کا تنازع ہے وہ وہاں کے رہنے والے اقوام کو نظر انداز کر کے حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہاں موجود جو اقوام ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وینزویلا کے ساحل جو کریبین کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی حالات بہت تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں۔ ابھی وینزویلا کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ولادیمیر پارینو انہوں نے کہا ہے کہ امریکی جو 5 طیارے ہیں انہوں نے وینزویلا کے سرحدی علاقوں میں فلائی کیا ہے، اور وہ ہمیں مسلسل مشتعل کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ سے حملہ کیا گیا اس علاقے میں، کوئی کوشش کی گئی، کوئی فلائی کیا گیا تو پھر ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جینزی پروٹیسٹ ہے جو کہ نیپال سے شروع ہو گئے تھے، پھر انڈیا کے اندر بھی ان کا اثر ہم نے دیکھا۔ یہ جو جینزی پروٹیسٹ ہے مراکش میں بھی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پھیل گئے ہیں۔ وہاں پر ایک یہ افریقی ملک ہے مراکش، وہاں پر
احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جو جھڑپیں ہو گئی ہیں اس کے نتیجے میں تقریباً 2 سے زائد افراد وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ یہ جو مظاہرے بھی کہ جو لوگ ہیں، منتظمین ہیں، وہ سماجی انصاف اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے مطالبات کر رہے ہیں۔ مظاہروں کی قیادت ایک نامعلوم آن لائن گروپ ہے، جنزی 212۔ یہ ایک نامعلوم گروپ ہے، کون اس کے پیچھے ہے یہ نہیں پتہ، صرف نامعلوم ہے، لیکن یہ گروپ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اور نوجوانوں کو صحت، تعلیم اور روزگار کے مسائل پر آواز بلند کرانے کے لیے منظم کر رہا ہے، اور مسائل پر آواز بلند کرنے کے لیے منظم کر رہا ہے۔ اس گروپ کی مقبولیت میں بھی دیکھا گیا کہ وہ حیرت انگیز طور پر اس کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اس کے ممبران جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مطلب ایک ہفتے کے اندر 3000 ممبران میں سے بڑھ کر 1,30,000 سے تجاوز کر گئے اس کے ممبران، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ مراکش کے سڑکوں میں نوجوان باہر نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ابھی تک 2 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن یہ مظاہرے بہت شدت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ مطالبہ وہی ہے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، جو بیوروکریسی ہے اس کی اختیارات میں کمی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اسٹیڈیم پہ آپ بنا رہے ہیں، اسٹیڈیم کیوں، وائی اسٹیڈیمز، وائی ناٹ ہاسپٹلز، یہ نعرے لگا رہے ہیں اس طرح کے۔ بہرحال دنیا بھر سے مختلف قسم کے جو صورتحال ہے اس وقت آپ بنپتی ہوئی بہت تیزی کے ساتھ حالات دنیا کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔